अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस्लामियात पढ़ने वाले हैं 9th ग्रेड की। और अब मैं स्लाइड शेयर करने वाली हूँ आपको। सही है, ये मैंने स्लाइड्स यहाँ पर रखी हुई हैं। ये आप जो है ना बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। यहाँ की जो स्लाइड्स हैं उसकी जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी क्लियर नहीं होंगी, तो बुक एनी हाउ आप लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो है ना मैंने सिलेबस आउटलाइन रखी है, जिसमें सिर्फ हदीसें और कुछ कुरान मजीद की आयतें हैं, ये सब आ जाएगी। और इनमें से हम हाफ़ जो है फ़र्स्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे, और जो है ना कुछ आयतें हम बाद में पढ़ेंगे सेकंड टर्म में, और कुछ जो है ना उसके बाद चैप्टर्स हैं वो साथ में हो जाएंगे फ़र्स्ट टर्म के। और फिर हम ऐसे पढ़ते जाएंगे और फिर उनको डिवाइड करेंगे और हम फिर उस हिसाब से फ़र्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म करेंगे। कुछ आयतें इसके अंदर आ जाएंगी, कुछ और चैप्टर्स आ जाएंगे, और दैन कुछ जो रिमेनिंग होंगे वो हमारे सेकंड टर्म के अंदर आएंगे। अच्छा, अभी जो है ना आज एक पूरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी जो है ना टेक्स्ट लास्ट में इसका होमवर्क है वो सब ने करना है एनी हाउ। ये अभी मैं आयत जो है ना पढ़ रही हूँ सूरत अनफ़ाल की आयत 1 से 3 तक। ये आयत आप लोगों ने जो है ना पढ़नी ही है, और साथ में इसकी जो है ना तर्जुमा भी आप लोगों ने देखना है, क्योंकि कुछ आयतें आखिर में एक्सरसाइज में आएंगी, ताकि फिर जो है ना आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी आयत है और उसका तर्जुमा कौन सा है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनकल अनफ़ाल कुल्लिल अनफ़ालुल्लाहि व रसूलिही फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाते बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन। सही। अब मैं यहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने अब इसका तर्जुमा आप लोगों को बताना है। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुम में से माल गनीमत के बारे में दरियाफ़त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सलाह रखो। अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। अच्छा, इस आयत में ये समझाया जा रहा है कि जो माल गनीमत होती है वो माल होता है जो आपको जंग में आपको मिलता है। तो उसमें ये जो है वो हमें अहकाम दिया जा रहा है कि वो माल गनीमत जो माल है वो अल्लाह का है और उसके रसूल का है। तो उस मामले में इंसान को डरना चाहिए, और अगर ईमान वो रखते हैं तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करनी है। अच्छा, इन्नमल मोमिनीनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िकून। अच्छा, तो अब इसके बाद की जो है मैं उसकी ट्रांसलेशन करूँगी एंड देन पर आगे प्रोसीड होगा। मोमिन तो वो है कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब इन्हें उसकी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें नेक कामों में खर्च करते हैं। इस आयत में बताया जा रहा है कि मोमिन के सामने जब भी ज़िक्र अल्लाह का होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, वो खौफ में आ जाते हैं, उन पर एक डर सा आ जाता है, उनको लगता है कि उनको घबराहट होती है। और जब उनकी आयतें उनको पढ़ाई और सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान, उनका एक यकीन अल्लाह पर और पुख्ता होता जाता है, और वो सिर्फ अपने परवरदिगार के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते। और जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह पर ईमान देते हैं और उनके पास जो माल आता है वो उनको चाहिए कि नेक कामों में खर्च करें। नेक कामों में मतलब अच्छे कामों में, ऐसे नहीं कि किसी गलत चीज़ में आप खर्च कर रहे हो, या किसी को आप पैसे जिनको ज़रूरत है आप उनको नहीं दे रहे, और आपके पास हैं भी, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप किसी को नहीं दे रहे। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जमा करूँगा, मैं अपने आप पर खर्च करूँगा, तो ये गलत चीज़ होती है। ये जो ना नेक कामों में शुमार उसका नहीं होता। जिसको ज़रूरत है ज़रूरत के टाइम हमें उनको देनी चाहिए। उलाइका हुमुल मोमिनीन
یہ نیکسٹ سلائیڈ ہے. مومنین حقاً لہم درجاتن عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذَا يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہی سچے مومن ہیں اور یہی ایماندار مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور دعوت کی روزی ہے. اگر کوئی اللہ کی راہ پر چلے گا، میں اس کی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، جو اللہ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھا راستہ تو پائے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی درجات کو، ان کے مقاموں کو اور بلند کریں گے اور ان کو رزق اور عزت دیں گے لوگوں کے ارد گرد. ان لوگوں کو اپنے گھر سے اسی طرح نکالنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا. اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل دو گروہ ہیں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے ہو کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھنے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دو. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دو گروہ جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ابو سفیان اور ابو جہل جو ہے، اور جیسے کہ ان دونوں قبیلوں میں جو ہے ایک جنگ تھی جو قائم ہو چکی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ کافروں کو جھڑپ کر پھینک دیں. اور ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنی موت کو ذرا دیکھیے، غور کریے اور حق راستے پر آ جائیے. لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے وہ مشرک ناخوش ہی ہوں. تاکہ سچ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو جائے اور سچ جو ہے وہ آگے ہو جائے اور مشرک ناخوش ہی ہوں. اور اس کے بعد یہ تھرڈ سلائیڈ ہے، اس میں ہے اذا تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اب اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے تم لوگوں کو تھوڑا سا ثابت قدم رہنا ہے. اللہ نے جس مدد کا وعدہ کیا تم لوگوں کو ضرور کریں گے، اور فرشتوں کی مدد سے جو آگے پیچھے ایک دوسرے کے ہیں وہ تم لوگوں کی مدد کریں گے. اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنا دیا تھا کہ تمہارے دل اس
اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے پھر اس میں ترجمہ کی ٹرانسلیشن کی وضاحت اس طریقے سے ہے کہ اس میں اللہ نے ان کو مدد کے طور پر ایک بشارت دی، جس سے ان کے دل جو ہے نا مطمئن ہو گئے، مطلب ان کی جو گھبراہٹ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور بے شک مدد صرف اللہ ہی کی آتی ہے ہمیشہ، اور بے شک خدا غالب حکمت والا ہے، اور لاسٹ میں کہ خدا ہی ہے جو ہمیں ہدایت اور ہمیں غالب اور حکمت والا رستہ دکھا سکتا ہے۔ صحیح ہے، یہ میں نے آیت پڑھ لی، اور اس کا میں نے آپ لوگوں کو ترجمہ بھی بتایا، اور اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت بھی کی ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا پیج نمبر 11، تو پیج نمبر 11 میں جیسے صورت انفال ہے، اور جو ہے اسلحہ ذات بے کم وجالت، یہ سب کے سب جو ہے نا کچھ چھوٹے چھوٹے آیت ہے جو ہے نا لی گئی، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جیسے سینٹنسز یا ورڈز ہوتے ہیں نا، جیسے کم، تو یہاں پر جو ہے نا عربی میں یہ ورڈ ہے جیسے اللہ انف مال غنیمت، تو یہ عربک ایک ورڈ دیا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا ترجمہ جو ہے نا اردو میں جو ہے نا کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ جو ہے یاد رکھنے ہیں کہ سورۃ الانفال کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتی ہوں، جب آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سن لیں گی تو میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی جو عربک ورڈس ہیں ان کو آپ لوگوں کو نے میمورائز کرنا ہے۔ جیسے سورۃ الانفال کا مطلب ہے کہ مال غنیمت، اسلحہ ذات بقومکم، اپنے آپ کے تعلقات درست کرو۔ اب یہاں سے اگر آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے میمورائز کرنے میں، تو آپ لوگ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اسلحہ کا کیا مطلب ہے۔ اسلحہ مطلب ہدایت، اور اپنے اسلحہ مطلب کوئی نیکی کا کام کرنا، تو وہاں پر ویسے ہی دکھا رہے ہیں کہ تعلقات درست کریں، تو یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اسلحہ سے آپ نکال سکتے ہیں کسی اچھی جو ہے نا کسی چیز کی اصلاح کرنا، اور یہاں پر بھی تعلقات کو درست رکھنے کو یہ ایک اصلاح کا کام بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد واجلت کا مطلب ہے کہ ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ کارہون کا کیا ہے کہ ناگواری محسوس کرنے والا، امبیرسمنٹ اٹھانے والا۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ دابر، تستغیثون، تم فریاد کرو، مطلب تم لوگ کوئی آرزو کرو یا تم کسی چیز کی خواہش رکھو۔ مردفین، لگاتار آنے والا، مردفین مطلب بار بار آنے والا۔ غیر ذات شوکت، بغیر کاٹنے کے، بغیر اسلحے کے، مطلب وداؤٹ اینی ویپنس، اور کسی چیز کے وہ آ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب جو ہے نا آپ لوگوں کو التماس میں کیا کرنا ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ خود سے تھورولی ریڈ کرنا ہے چیپٹر، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا دو گروہ سے کیا مراد، کون سے دو گروہ ہم نے ان کا ذکر کیا۔ صحیح، یہ دونوں صرف آپ کے دو کویسچنز ہیں جو کہ ایزی ہیں، اور اس میں مومنوں کی کیا صفاتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں مومن صفت میں یہ بھی تھا کہ مومن صبر کریں، اور مومنوں کو اللہ ہی کی مدد آئے گی، اور جو اللہ سے ڈریں گے وہی راستہ پائیں گے، ان مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور دو گروہ جس میں ابو جہل، اور ایک ابو جہل تھے اور دوسرا کون سا گروہ تھا، ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ صحیح، دو ہیں، ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ دوبارہ سے اگر آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کا ذکر کیا تھا۔ صحیح، اس کے بعد مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو مفہوم جو ہے نا ان کے نکالنے، یہی آیت جو ہے نا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، صحیح، یہ آپ کے پاس اندر ہی آپ کے ٹیکسٹ کے اندر دی ہے، آپ لوگوں کو یہ فائنڈ کرنی ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ پھر باب بے سے ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اس کی بھی آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن نکالنی ہے، دیکھنا ہے کہ اندر کس پارٹ میں کون سی آیت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد استولیت علیہم آیتہ زادتہم ایمانا، اب اس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے آیت ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے اور اس کا آنسر نکالنا ہے۔
اور یہ ایکسرسائز بالکل سمپل ہے، آپ لوگوں نے اس کو کر کے آنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صحیح ہے، آج کے لیے اتنا ہی. ہم لوگوں کا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر. اور جب یہ کلاس میں کی ویڈیو اب یہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی تو کوئی کیوریز ہو یا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہے. صحیح ہے، اوکے. ہوم ورک آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، دس از آل فار ٹوڈے.